बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। नाज़रीन, आज मकसूद चपड़ासी भी हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। दुबई के अंदर 3-4 साल से मकसूद चपड़ासी रह रहे थे और मकसूद चपड़ासी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है शहबाज शरीफ और सलमान शरीफ के रमज़ान शुगर मिल वाले केस के साथ। वो उसके एक अहम गवाह थे और अभी जब तहकीकाती इदारों को उनकी ज़रूरत पड़ी तो अचानक खबर आई कि मकसूद चपड़ासी जो है वो इंतकाल कर गए। दरअसल इस वक्त दुनिया के अंदर ऐसी दवाइयाँ आ चुकी हैं कि उसके देने से एक तो हार्ट अटैक आके इंसान मर जाता है, दूसरा अगर कोई पोस्टमार्टम किया जाए तो पोस्टमार्टम में उसकी कोई रिपोर्ट भी सामने नहीं आती। मकसूद चपड़ासी तकरीबन 3-4 साल से दुबई गया हुआ था। अब चंद सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला शख्स दुबई कैसे चला गया और दुबई जाने के बाद 3-4 साल वहाँ बग़ैर काम के बैठा रहा, कोई काम वो नहीं करता था, तो वो ख़र्चा कहाँ से पूरा करता था। दूसरा, उसके घर वाले जो हैं वो ख़र्चे अखराजात कैसे चलाते थे। तो अभी जब तहकीकाती इदारों ने ज़रूरत महसूस की मकसूद चपड़ासी को बुलाने की तो अचानक खबर आई कि मकसूद चपड़ासी रुखसत हो चुके, हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो चुका। और 2 दिन तक तो शायद इस खबर को दबाए भी रखा और 2 दिन के बाद ये खबर मंजर-ए-आम पर आई कि मकसूद चपड़ासी अब दुनिया में नहीं रहे। ये एक सोडियम क्लोराइड भी एक दवाई है जो इंसान के वेन के ज़रिए खून के अंदर मुंतकिल कर दी जाती है और इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। एक दवाई इसके अंदर मिकदार की बात है कि मिकदार इतनी डाल देते हैं कि वो स्लो पॉइजनिंग के तौर पे वो आहिस्ता आहिस्ता वो दवाई काम करती है और फिर एक दिन उसका ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद हार्ट अटैक होता है और इंसान इंतकाल कर जाता है कुछ टाइम के बाद। इसके अलावा और भी बेशुमार तरीके हैं लोगों को मारने के आज की इस जदीद दुनिया के अंदर। जो सिसलिन माफिया, ये जो बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स हैं वो इस किस्म के काम करते हैं दुनिया के अंदर। मकसूद चपड़ासी की खबर जो है वो एक शॉकिंग न्यूज़ है और अभी तक उसके ख़ानदान और फैमिली की तरफ से कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं सामने आया और तकरीबन खामोशी इख्तियार की गई है घर की तरफ से भी। नाज़रीन, ये कोई एक केस नहीं है, कोई एक वाक़या नहीं है। इससे मिलते जुलते बेशुमार वाक़यात पाकिस्तान में इससे पहले भी हो चुके हैं। जैसे कि अयान अली जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के VIP लाउंज के अंदर गिरफ़्तार कर ली गई जबकि वो 5 लाख अमरीकी डॉलर लेकर दुबई मुंतकिल होना चाह रही थी। तो VIP लाउंज के अंदर उसकी जब चेकिंग हुई तो उसको पकड़ ली गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और चौधरी निसार उसके अंदर वज़ीर दाखिला थे। अयान अली के ऊपर केस चला, फिर वो जेल भी चली गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये केस जो है दम तोड़ता गया। अयान अली के जो तहकीकाती इंस्पेक्टर थे उसके केस के, अज़मत चौधरी, वो भी इसी तरह अचानक उनको भी कत्ल कर दिया गया और उनको रास्ते से हटा दिया गया। अच्छा, तहकीकात के बाद पता चला कि अयान अली जो है वो 1 साल में कई बार बेशुमार दफ़ा वो बैरून मुल्क वो चक्कर लगाती रहती है। फिर मज़ीद जब तहकीकात की गई तो 5 साल में तकरीबन 70 से 80 मरतबा वो बैरून मुल्क गई और वो मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार करती थी। उसके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से भी बड़े पुख्ता मरासिम थे, बड़े उसके ताल्लुकात थे और फिर नून लीग की हुकूमत भी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते ये केस दम तोड़ता गया और आज उस केस का कहीं नामो निशान नहीं है। इसी तरह नैब के एक और ऑफिसर कामरान जो रेंटल पावर की तहकीकात कर रहे थे, रेंटल पावर प्लांट जो है वो तकरीबन 19 के करीब वो प्लांट थे जिनके ऊपर काम हो रहा था। रेंटल पावर केस के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और 19 में से जब उन्होंने उसकी तहकीकात की तो 19 में से 9 रेंटल पावर प्लांट्स की उन्होंने मंजूरी दी। उसके अंदर उसके अखराजात उसमें बहुत ज़्यादा थे, उसकी जो मेकिंग थी उसके अखराजात उसमें बहुत ज़्यादा थे, जिसके ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एतराज़ किया। और फिर इसी तरह कामरान ने जब उसकी तहकीकात की तो फिर कामरान ने फसी बुखारी जो उस वक्त नैब के चेयरमैन थे उनको जब रिपोर्ट जमा कराई उस हवाले से कि उसके अंदर क्या खुर्द बुर्द हुआ है, तो उस रिपोर्ट जमा कराने के कुछ अरसे के बाद कामरान भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। कामरान अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए, गले में फंदा लगा हुआ था और एक ख़ुदकुशी का उनको बताया गया कि उसने ख़ुदकुशी कर ली, मगर नैब का कोई शख्स या उनकी फैमिली का कोई शख्स ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि कामरान ने ख़ुदकुशी की है और इसके पीछे ज़रूर कोई ऐसी साजिश है कि जिससे कामरान को मारा गया। ग़र्ज़
وہ جو کیس تھا وہ بھی اپنی موت آپ مر گیا، ابھی تک اس کے اوپر مزید کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی اور وہ کیس اب کہیں سننے میں نہیں آ رہا۔ اور پھر اسی طرح جج ارشد ملک، ان کی ویڈیوز بنائی گئی، ان کو مختلف ملکوں میں لے جایا گیا، ان کو شراب پلا کر مختلف قسم کی باتیں ان سے اگلوائی گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ارشد ملک بھی جو ہے نا ان کا بھی صفایا کر دیا گیا۔ اور پھر اسی طرح FIA کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان بھی ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ آخر یہ کیسے اتنی آسانی سے اس ملک کے اندر ہو جاتا ہے؟ تحقیقاتی افسر جو ہیں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، راستے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، ریکارڈ کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور ایک واقعہ ریکارڈ جلنے کا نہیں ہے، بے شمار واقعات ایسے ہوئے کہ جن معاملات کی تحقیقات ہو رہی تھی ان کے ریکارڈ جلا دیے گئے، یا ان کے افسروں کو یا ان کے تحقیقاتی افسروں کو مار دیا گیا، یا پھر ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، یا ان کو غائب کر دیا گیا، اغوا کر دیا گیا، ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس پاکستان کی۔ اب مجھے بتائیں کہ جب یہ حالت ہوگی تو کون شخص آ کے تحقیق کرے گا کسی بھی کرپشن کے کیس کی؟ کون آگے آئے گا؟ کون اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کام کرے گا؟ کون اپنی جان داؤ پہ لگائے گا؟ آخر اس کی کوئی تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے۔ اور یہ کیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ جو لوگ کسی بھی کرپشن کے کیس کی تحقیق کرتے ہیں اور وہ اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ابھی جو دبئی کے اندر مقصود چپڑاسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یہ تو بالکل واضح ایک نشانی ہے، اس کے اندر تو کوئی کسی کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس کو یہ تو صرف اتنا تھا کہ اس نے آگے ایک بیان دینا تھا عدالت کے اندر، بیان دینے کے بعد شہباز شریف اور سلمان شہباز جو ہے ان کو سزا جو ہے وہ بالکل ایک قسم کی لکھی ہوئی تھی کہ بھئی وہ اس کا خالی ایک بیان کی ضرورت تھی۔ ویسے تو اب ضروری نہیں کہ وہ اس کے انتقال کے بعد وہ بچ جائیں گے سزا سے، لیکن وہ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو تحقیقاتی افسر تحقیق کر رہا تھا اور وہ اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا کہ جس کی ابھی گواہی کی ضرورت تھی عدالت کے اندر، اور پھر اب دیکھیں کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو راستے سے فارغ کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم سپریم کورٹ کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تحقیقات کرنی چاہیے، سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، سپریم کورٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو کم از کم جوڈیشل کمیشن چاہے بنا دیں، چاہے وہ جو بھی کرنا چاہیں، ان کے اختیار میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے آخر اس چیز کی تحقیقات کریں کہ یہ لوگ، یہ افسر، یہ تحقیقاتی افسر جو ہیں، یہ جس طریقے سے ان کو مرڈر کیا جا رہا ہے، تو یہ پاکستان کا بنے گا کیا آخر؟ ابھی حالت یہ ہو چکی ہے اس حکومت کی، PMLN یا PDM جو بھی ہے، ان کی حالت یہ ہو چکی ہے امپورٹڈ حکومت کی کہ اب ان کے اپنے اینکر جو ہیں وہ بھی مجبور ہو چکے ہیں ان کے اوپر تنقید کرنے کے اوپر۔ جیو کی ریٹنگ جو ہے نا وہ تو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب جیو اپنی ریٹنگ بچانے کے چکر میں اپنے اینکروں کے ذریعے اب کچھ نہ کچھ تنقید ہے اس نے شروع کر دی ہے موجودہ حکومت کے اوپر۔ انہوں نے اتنا ظلم کی انتہا کر دی، مہنگائی اتنی عروج پر پہنچا دی ہے کہ اب ہر شخص بولنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اگر وہ اس لیے بھی بول رہا ہے کہ وہ ان کا مخالف نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ریٹنگ بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے اب حکومت پر تنقید کرنے پر مجبور ہو۔ اب سنیے کہ حامد میر اس حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حامد میر یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک رہا ہی نہیں کہ اس امپورٹڈ تو لفظ نہیں انہوں نے ظاہر استعمال کیا، ان کا اس حکومت کو لانے میں فوج نے بہت بڑا رول ادا کیا، اور انہوں نے واضح طور پہ حامد میر نے کہہ دیا ہے کہ فوج نے بھرپور کردار ادا کیا ہے اس حکومت کو لانے میں۔ نہیں، ابھی تک تو حکومت اپنے پیر نہیں جما پائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر مجھے ابھی تک جتنے بھی دن ہوئے ہیں اس کو، مجھے ایک انکمپیٹنس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت سے فیصلے جو ہیں جو یہ خود کر سکتے ہیں، وہ خود فیصلے کرنے کی بجائے یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اب ایک بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہم ابھی کھل کے نہیں کر سکتے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو چیئرمین نیب کا جو مسئلہ ہے، چیئرمین نیب کا معاملہ جو ہے، اس پہ بھی یہ حکومت کے جو پارٹنرز ہیں وہ کسی نام پہ اتفاق نہیں کر سکے، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ ایسا بندہ آئے جو کہ ان کی بات سن لے اور کمپرومائزڈ قسم کی پرسنالٹی ہو، اور وہ فیصلہ کرے جو یہ چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح پہلے بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جسٹس جاوید اقبال کو بھی یہ اسی مقصد کے تحت لے کے آئے تھے کہ وہ ان کی بات سنے گا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں اس حکومت کی جس سے کہ آنے والے وقت میں عمران خان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نجم سیٹھی نے بھی یہی باتیں کی ہیں کہ اب جو ہے یہ حکومت جو ہے اس کا چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، حکومت اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اور پھر
حامد میر نے اور نجم سیٹھی نے دونوں نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، حکومت میں کوئی فیصلہ کرنے کی پاور نہیں ہے، وہ سارے فیصلے ادھر ادھر سے کرتے ہیں، اور ادھر ادھر سے مراد ظاہر ہے وہ فوج ہے، وہ فوج کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ وہ فوج کی مشاورت سے سارے فیصلے کر رہے ہیں، یا پھر نواز شریف سے وہ منظوری لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اپنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی شہباز شریف اینڈ کمپنی کی۔ حکومت چیئرمین نیب بھی جو ہے وہ اپنی مرضی کا لانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتی ہے، وہ نیب کے اندر ترمیم کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروا کر اور اپنے آپ کو مقدموں سے بری کروانا چاہتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت 60% سے بھی اوپر جو وزیر ہیں وہ ضمانتوں کے اوپر ہیں، وزیر اعظم ضمانت کے اوپر ہے، وزیر اعلیٰ ضمانت کے اوپر ہے، ان کے اہم وزیر سارے ضمانت کے اوپر ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں، اور کوئی کچھ بھی ڈیلیور کرنے کے وہ قابل نہیں، عوام کو فیس کرنے کے قابل نہیں۔ بلاول بھٹو آپ دیکھیں کہ ابھی 1 مہینہ جو ہے نا وہ بیرون ملکوں دوروں کے اوپر تھا اور اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے، اب وہ برآمد ہوا ہے تو ابھی بھی آگے اس نے ایک پریس کانفرنس کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا، اس کا کوئی پتہ نہیں بلاول ہے کہاں پر۔ جب حکومت ڈیلیور نہیں کرتی، جب حکومت کے پاس پلان کوئی نہ ہو تو پھر ظاہر اس کے وزراء آخر کیا بات کریں گے۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے اس طریقے سے نکالو گے تو میں حکومت سے نکلنے کے بعد اور خطرناک ہو جاؤں گا، اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ حکومت کے لیے عمران خان وبال جان بنا ہوا ہے۔ عمران خان کی ایک موومنٹ جو ہے وہ حکومت کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ کبھی اس کو گرفتار کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی اس کو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی اس کے اوپر مقدمات بنانے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی اس کے اوپر غداری کے مقدمات بنانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ آخر اس ملک کا بنے گا کیا؟ ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے، اب مزید مہنگائی کا طوفان پہاڑ جو ہے وہ اس غریب اور مجبور اور بے کس عوام کے اوپر گرایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے نہیں پتہ کہ یہ عوام جو ہے آخر یہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارے گی۔ جو غریب طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، اس کی تو زندگی اجیرن بن چکی ہے، اور نہ وزیروں کو نہ وزیر اعظم۔ اچھا پھر لوڈ شیڈنگ کا دیکھیں کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ دیکھا یہ جائے تو کسی بھی چیز کے اوپر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ جو اگر چلتا رہا تو پھر اس حکومت کا جارنا تو ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمیں زبردستی نہیں نکالا جائے گا، یعنی کہ ہم اپنی مرضی سے الیکشن کا اعلان نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں نکالا گیا اور ہمیں مجبور کر دیا گیا اور ایسے حالات بنا دیے گئے تو پھر شاید ہم پھر تو ظاہر ہم چلی جائیں گے اگر ہمیں نکال دیا گیا، مگر جب تک ہمیں نہیں نکالا جاتا یا جب تک ایسا ماحول نہیں بنتا تو ہم بیٹھے رہیں گے اور حکومت کرتے رہیں گے اور اپنا ٹائم پورا کریں گے۔ تو میں اس بات کے بعد پوری پاکستانی عوام سے یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے اور آپ کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا، آپ کو حق بات کرنی ہوگی۔ آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت الیکشن کا اعلان کر دے گی یا نگران حکومت کے حوالے حکومت کر دی جائے گی۔ تو آپ تمام پاکستانی اگلے الیکشن کی تیاری کریں اور بھرپور انداز سے عمران خان کو لے آنے کی تیاری کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔